बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि वॉच टाइम में कोई इशू ना हो। इस्लामाबाद के ईवानों में जो कुछ इस वक्त चल रहा है उससे बलूचिस्तान लाताल्लुक़ क्यों है? अदालतों में तूफ़ान बपा है, लेकिन बलूचिस्तान इस सारे मामले से ख़ुद को अलग क्यों समझता है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे। चौधरियों और जरदारियों ने पूरी ताकत समेटकर उनके कदमों में रख दी है, लेकिन बलूचिस्तान रद्द-ए-अमल क्यों नहीं देता? बलूचिस्तान की ये खामोशी, ये लाताल्लुकी, ये बेगानगी हालात को किस तरफ लेकर जा रही है? मारूफ आलिम दीन मौलाना मंजूर मैंगल को भी मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है और ये मामला इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गुलजादी बलोच के हवाले से मुख्तसर सी बातचीत हो जाए। गुलजादी बलोच इस वक्त आपको पता है कि हुदा जेल कोयटा में BYC के दीगर असीर क़यादत के साथ पाबंद सलासल है। 3 MPO के तहत पहले उन्होंने जेल में रहीं, उसके बाद फिर इंसदाद दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में डॉक्टर महरंग बलोच और बीबो बलोच के हमरा हुदा जेल कोयटा में बंद हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कुछ पेंटिंग्स बाहर भेजी। उनमें एक पेंटिंग जो है वो इस चीज़ की उसमें कई सारे पैगामात हैं। गुलजादी बलोच का आर्ट जो है दुनिया की उन तमाम मजलूम आवाज़ों के नाम है जिनके जिस्मों को शायद खामोश कर दिया गया, मगर उनके ख़यालात आज भी ज़िंदा हैं। गुलजादी बलोच के इन रंगों ने यह साबित कर दिया कि अफराद को और जिस्मों को तो कैद रखा जा सकता है, लेकिन सोच को, जहनों को और सोच की वुसअतों को कभी कैद नहीं रखा जा सकता। नज़रियात कभी कैद नहीं होते। तो बहरहाल हुदा जेल से गुलजादी बलोच की ये पेंटिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आलीशान किस्म की पेंटिंग है, उसमें जिससे किस्म के कलर्स की जो कलर कम्बिनेशन है और जो कलर्स का इंतखाब है वो भी पता दे रहा है कि इसके पीछे कहीं कोई इनकलाब ज़रूर छुपा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक अहम तरीन इशू जो इस वक्त सामने आया है कि पाकिस्तान के मारूफ दीनी आलिम मौलाना मंजूर मैंगल को ये इतलात मौसूल हो रही हैं मुबैना तौर पर कि उनको ISI ने हिरासत में मुबैना तौर पर हिरासत में लेने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अब ये जो खुरासान जो है वो उनको बताया है उनके ज़राए ने कि मौलाना मंजूर मैंगल को बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी से उतार कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद उन्हें किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मौलाना मंजूर मैंगल को हिरासत में लेना और उन्हें मुबैना तौर पर जबरी तौर पर लापता कर देना ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। बहरहाल बलूचिस्तान में तो अब कोई भी महफूज नहीं है, चाहे उसकी ज़बान हक और सच बोलती हो, चाहे उनके हाथ हक और सच लिखते हों, चाहे उनका दिमाग हक और सच सोचता हो, तस्वुर करता हो, और ऐसे किसी भी शख्स को यकीनन फोर्सेस जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करती। तो बहरहाल मौलाना मंजूर मैंगल की को हिरासत में लिए रखना एक बहुत एक तशवीशनाक बात है। और इसी तरह एक और भी चीज़ सामने आई है। अब अपना जो सरफराज बुगटी जो एक चुनतखब वज़ीर आला हैं, जिसने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, शायद कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और फिर 20वीं सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में भी उन्होंने सदारत की उसकी, और उस इजलास में जो इनके अपने जो आमदनी के रास्ते हैं उन पर गौर किया गया, यानी स्मगलिंग के हवाले से। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ कहा है कि मैं फ़र्द वाहिद हूँ जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला कर रहा हूँ, खुले मैदान पर खड़े होकर। अब वो मुकाबला कैसे कर रहे हैं ज़रा आपको पता है? वो मुकाबला ऐसे कर रहे हैं कि सरफराज बुगटी कहता है, सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। सड़कें बंद करके, इंटरनेट सर्विस ख़त्म करके, मोबाइल सर्विस ख़त्म करके, चेहरा ढांपने पर, डबल सवारी पर, इज्तिमात पर, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों पर पाबंदी आयद करके, अवाम के मामूलात ज़िंदगी मफलूज करके, हर 50 मीटर पर
فوجی چوکی لگا کر وہ کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں اور میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ وہ جو 50 کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے بغیر طے نہیں کر سکتا، جو اسلام آباد میں جا کر اقتدار بچانے کے لیے ترلے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں BLF نے اونارچ، خاران، پنجگور، ہیرونک اور کچھی میں مجموعی طور پر 6 کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں کیچ کے علاقے ہیرونک میں فورسز کے کیمپ پر حملے، خاران کے علاقے دشت کین سے کارندے نادر ولد الہی بخش محمد حسنی کو گرفتار کرنا اور پھر ان کی ہلاکت، اور اپنا اورانچ اور پنجگور میں مرکزی شاہراہوں پر ناکہ بندی، سنیپ چیکنگ، کچھی ڈھاڈر کے علاقے میسر شاہوانی کی حدود میں مواصلاتی نظام کے ٹاور کی مشینری سمیت نظر آتش کر دینا، جیسے اس طرح کے کئی سارے معاملات کیے ہیں جس کی انہوں نے ریسپانسبلٹی لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ایشو کی طرف کہ ایوانوں میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس سے بلوچستان لا تعلق کیوں ہے۔ عدالتوں میں طوفان بپا ہے، لیکن بلوچستان اس بارے میں یا اس معاملے میں خود کو الگ تھلگ کیوں سمجھتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انتقام لینے کے جوش میں، انتقام کس سے؟ عدلیہ سے، کیونکہ عدلیہ نے بار بار ان کی حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کیا، ان کی حکومتوں کو گھر بھیجا، ان کے وزرائے اعظم کو گھر بھیجا، ان کے وزرائے اعظم کو پھانسی تک چڑھا دیا، اور پھر وزرائے اعظم کو ریاستی سہولت کاری کے ساتھ یہاں تک کہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو پھانسی کے تختہ دار تک پہنچا دیا تھا۔ تو بہرحال عدلیہ سے انتقام لینے کے جوش میں قاتل کی بجائے سہولت کار کو تو ختم کر دیا، لیکن قاتل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب جمہوریت اور آئین ہمیشہ آمریت کے لباس اور میک اپ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ آمریت کسی بھی آمیر کی سوچ ہو سکتی ہے کہ اس کو اتنے اختیارات ملے، کتنے اختیارات ملے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورس ہوں گے۔ ان کے پاس اب 3 عہدے ہوں گے: فیلڈ مارشل لائف ٹائم، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورس۔ عاصم منیر ہی 4 اسٹار ڈپٹی چیف اور وائس چیف منتخب کریں گے۔ وہ وزیر اعظم کو اپنی تجویز بتائیں گے جس پر وزیر اعظم کو عمل کرنا ہوگا۔ پھر ایک اور عہدہ چیف آف اسٹریٹجک فورس ہے جس کے نیچے نیوکلیئر اثاثے ہوتے ہیں، اس کا سربراہ بھی جنرل عاصم منیر ہوگا یا وہ خود لگائیں گے۔ حقیقی معنوں میں تمام آئینی طاقت عاصم منیر نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور اب وہ 2030 تک برسر اقتدار رہیں گے۔ ان کو آرٹیکل 6 کا بھی ڈر نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے آئین کو ہی بے اختیار کر دیا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل مشرف کے عدالتوں کے پھیروں اور نظر بندی اور سزائے موت سے بہت کچھ سیکھا۔ آئین پہلے پاکستان کی اشرافیہ کے حقوق کی جنگ لڑتا تھا، اب کرپٹ ترین اسٹیبلشمنٹ اور حاکموں کے حقوق کے تحفظ کرے گا۔ یعنی اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلوچستان اس سارے پروسیس سے الگ سے لا تعلق کیوں ہے یا کیوں خود کو الگ سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ سارے پروسیس سے بلوچستان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس نے، یا جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے بلوچستان کو اتنے زخم پہنچائے ہیں، اتنے گھاؤ پہنچائے، اتنا رلایا ہے، اتنی شہادتیں بلوچوں کو دینی پڑی ہیں۔ تو اب وہ ان کا اس سسٹم سے یا سسٹم میں جو کچھ چل رہا ہے اس سے کوئی تعلق کیوں ہو سکتا ہے؟ اب زرداریوں نے پوری طاقت چاہے رکھ دی ہے فیلڈ مارشل کے قدموں میں، لیکن اس سے بلوچستان کا کیا لینا دینا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئین نے اس ملک کے عوام کو کیا دیا ہے؟ آئین تو ہمیشہ اشرافیہ کے حقوق کا تحفظ کرتا رہا ہے، آئین تو ہمیشہ سیاستدانوں کو تحفظ دیتا رہا ہے۔ کہاں ہیں عدالتیں؟ عدالتیں آج، میں عدالتوں کے ساتھ آج جو حشر ہو رہا ہے میں اس پر بہت خوش ہوں۔ یہی وہ عدالتیں ہیں جن کے ججز فرعون بن گئے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کی جو قومیں تباہ ہوئیں وہ روزے نماز کی وجہ سے نہیں ہوئی،
اس لیے کہ ان معاشروں میں عدل نہیں تھا، اور ہمارا پاکستان قیام سے لے کر آج تک عدل سے محروم رہا ہے۔ اس ملک کے عوام عدل سے محروم رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی پٹیشنز نہیں لگتی؟ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے معاملے پر 184(3 یہاں تک کہ ختم کر دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے 184(3 کے تحت بلوچستان کے معاملات کو نہیں دیکھا؟ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی بیٹیاں اسلام آباد کے پتھریلے اور بے رحم سڑکوں پر بیٹھی رہیں، لیکن ججز کا مردہ ضمیر نہیں جاگا؟ کسی سپریم کورٹ کے سوائے اطہر من اللہ کے کسی جج نے آ کر نہیں پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، کیوں بیٹھے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پارلیمان کو تو چھوڑیں، سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ تو آج عدلیہ نے، یہ وہی عدلیہ ہے کہ جو حکومتوں کو گھر بھیج دیا کرتے تھے، ڈکٹیشن لیتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، جنرل فیض ججوں کو انگلیوں پر نچاتا تھا، جی ایچ کیو سے فیصلے لکھ کر آتے تھے۔ سلام ہے اس تھنک ٹینک کو جس نے جی ایچ کیو میں بیٹھ کر 27ویں آئینی ترمیم بنائی اور پورے سسٹم کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ یہ جو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف، کیا کیا انہوں نے؟ نواز شریف کہتا تھا مجھے سپرا پرائم منسٹر قبول نہیں ہے، اب تو سپرا پرائم منسٹر تو چھوڑو، اب تو سپرا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی قبول ہے، سپرا پرائم منسٹر بھی قبول ہے، اس لیے کہ کینگرو کورٹس بنا کر اور نواز شریف کو سزائیں دی گئی تھیں، شہباز شریف کو جیلوں میں رکھا گیا تھا، اس لیے کہ مریم نواز کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ بیٹی تو یہ ہے، باقی تو کسی کی بیٹی ہے نہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کسی کی بیٹی نہیں ہے، ڈاکٹر گلزادی بلوچ کسی کی بیٹی نہیں ہے، بیبو بلوچ کسی کی بیٹی نہیں ہے، مہاجبین بلوچ کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ صرف یہ ایک ہی تو ہے جس پر بلاول بھٹو زرداری چیخ کر پی ٹی آئی کو بے غیرت کہتا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کی غیرت کہاں مر گئی ہے۔ تو بہرحال کیوں، مطلب اگر سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سب کچھ، طوفان سا بپا ہے، ججز کو ان کے وفاداری کے انعام مل رہے ہیں، کسی کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے تو کسی کو کیا کیا جا رہا ہے، اور ججز مستعفی ہو رہے ہیں، تو یہی ججز کل کیوں نہیں بولتے تھے؟ ان کو کیوں بلوچستان کے دکھ نظر نہیں آتے تھے؟ ان کو کیوں بلوچ ماؤں کی سسکیاں سنائی نہیں دیتی تھیں؟ کیوں ان کو بلوچ سہاگنوں کی سونی مانگ نظر آتی تھی؟ کیوں ان کو بلوچ بہنوں کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نظر نہیں آتی تھیں؟ کیوں ان ججوں کو سسکتے بلکتے اور ٹوٹتے باپ نظر آتے تھے جن کے بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا تھا یا پھر ماورائے عدالت قتال ہوتا تھا؟ پھر ایک نام نہاد قسم کا کمیشن بنتا تھا، اور پھر اس نام نہاد جو ہے وہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں پھر مریم نواز کے ایک چہیتے کو وہاں پر اس کا چیئرمین بنا دیا جاتا تھا، اور اس سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو کمیشن کا چیئرمین بنا دیا جاتا تھا، اور جو بھی بچی کوئی بھی عورت وہاں پر جاتی تھی تو پہلی فرصت میں تو وہ اس کو لائن مارتا تھا، جنسی ہراسانی کا شکار کرتا تھا اس کو۔ تو کیا لینا دینا بلوچستان کا آئین کے ساتھ سے؟ کیا بلوچستان کا لینا دینا اس وقت جو بلوچ پارلیمان میں بیٹھ کر ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کوئی بلوچ تھوڑی نہ ہے یار، ان کو تو اپنی ذات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی اکائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، جب تک عدالتیں منصف انصاف کا دے نہیں بن جاتے، جب تک جج نہیں بنتا، جب تک جج ٹاؤٹ گیری نہیں چھوڑتا، جب تک سپریم کورٹ اپنی سپریمیسی نہیں دکھاتا، جب تک آئین اپنی بالادستی سامنے نہیں لاتا، جب تک پارلیمان خود کو پارلیمان تصور نہیں کرتا، تب تک آمریتی آمر اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، اور مظلوم مظلوم رہے گا، اور مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا، جس طرح اس وقت مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا۔ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کیس نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں گلزادی بیبو بلوچ شاہجی بیبگر کے کیسز نہیں لگتے؟ جو دیگر جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی موومنٹ نہیں آتی، ایک پپٹ قسم کا چیف منسٹر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بلوچستان کو آپ نوچ نوچ کے کھا تو رہے ہو، کتنی معدنیات ہے بلوچستان میں، وزیرستان میں، خیبر پختونخوا میں، ساری آپ لے رہے ہو، لیکن آپ انصاف تو دو۔
جب آپ انصاف نہیں دیں گے، جب آپ انصاف کے دروازے بند کر دیں گے، جب انصاف اشرافیہ کے لیے ہوگا، جب قانون اشرافیہ کے لیے بنیں گے. اس وقت دیکھیں نا، NFC ہو کچھ بھی ہو، سب کچھ پنجاب کے لیے کیوں ہے؟ طاقت کا مرکز پنجاب کیوں بنا دیا گیا ہے؟ سب کچھ پنجاب کو دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ کل میں دیکھ رہا تھا لطیفہ ہے یا بہرحال جو بھی تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. وہ ایک غریب سا بندہ تھا، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ ایک سوکھی روٹی بیٹھا کھا رہا تھا. تو اس نے کس نے آ کے اسے پوچھا کہ بھائی کیوں اس طرح تم رو بھی رہے ہو، سوکھی روٹی کھا رہے ہو؟ کہتے کہ یار وہ محترمہ بینظیر صاحبہ تھیں، وہ شہید ہوئیں تو عورتوں کو پیسے ملتے ہیں. اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ زرداری بھی شہید ہو جائے، کم سے کم کاش ہم مردوں کو بھی 2-4 ہزار مل جایا کریں. اب لوگ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کب مرو گے. جس طرح اداروں کا حشر نشر کر رہے ہو، صوبوں کا حشر نشر کر رہے ہو، ان کے حقوق غصب کر رہے ہو. ایسا نہ کرو کہ لوگوں کی آہیں تمہارے ایوانوں کی بنیادوں کو لرزا کے رکھ دیں. غریب کی آہ عرش تک جاتی ہے. تو بہرحال جو کچھ اس وقت اسلام آباد میں 27ویں آئینی ترمیم کے نام پر ہو رہا ہے، اور جو کچھ 28ویں آئینی ترمیم میں ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے جا رہا ہے. پاکستان کا وجود بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. اب مجھے پاکستان ایک منظم، ایک متحد پاکستان نظر نہیں آ رہا مستقبل میں. PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، بھولو کیا بولتے ہیں اس کو نا، یہ جو میلو، انہوں نے جو حشر کیا ہے نا مل کر ریاست کی سہولت کاری کر کے، قوم کبھی تاریخ بھی ان کو معاف نہیں کرے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.